अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और दुआ करता हूँ अल्लाह आप लोगों को आगे भी ठीक रखे इसी तरीके से। दोस्तों, मैं यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियो बना के अभी तक अपलोड कर चुका हूँ और इतने दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन दोस्तों अभी तक मेरा सब्सक्राइबर 500 भी नहीं हुआ है मेरे भाई। जबकि इतना मेहनत से वीडियो हर रोज़ पोस्ट करता हूँ आप लोगों के लिए, और अभी तक मेरा सब्सक्राइबर इतना ज़्यादा कम है ना भाई कि मेरा वीडियो को देखता हूँ, मेरा सब्सक्राइबर को देखता हूँ तो मुझे अपने आप में ही बहुत डीमोटिवेटेड फील होने लगता है। मैं भी मुसलमान भाई, आप लोग भी मुसलमान भाई, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो अगला बंदा कहाँ से मुझे सपोर्ट करेगा भाई। इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करके बोले, साथ में बोले भाई मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही, बोलो ना मुस्तफा का दामन। मोहब्बत करेंगे ना हमारे नबी से। ये तीसरी बात पे मैं जा रहा हूँ ना, अगर आप सुन लोगे तो आपको बहुत बड़ी बात मिल जाएगी। एक रात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला। बोलो सल्लल्लाहु। टाइम है ना आपके पास? हाफिज नहीं बोलते जाओ ना। और बेटा शाहनवाज कब तक बोलना है? चलो हाँ, तेरे को क्या बोलना है? यहाँ मेरे को चाय नहीं मिली। वो हुसैन भाई बहुत टेंशन में होगा। बेटा है उससे ज्यादा तू टेंशन में। तूने तो ये, मैं इसका चेहरा देख के समझ गया कंजूस आदमी है। मौलाना वैसे भी कंजूसी होते। हाँ, एक मौलाना को किसी ने पूछा तुम्हारे जैसा होगा, किसी ने पूछा मौलाना आपका घर कहाँ है? मेरा घर नहीं मालूम, मस्जिद के सामने। मौलाना वो मस्जिद का है? ले भाई मेरे घर के सामने। वो पूछने वाला बड़ा होशियार था, दोनों कहाँ है? ये नहीं मालूम, आमने सामने। वैसा मेरा हल किया यार। बोलो ना एक मर्तबा रात को, वो टाइम नहीं मालूम लेकिन होगा जो भी टाइम होगा, अंधेरा छाया हुआ मदीना मुनव्वरा में। हमारे आका बोलो ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को ऐसे दरवाजा खोला। कुछ काम होगा, हमारे नबी ने दरवाजा खोला, रात का सन्नाटा छाया हुआ। एक सहाबी सामने खड़े, नाम याद रखना, उनका नाम है रबीआ। साथ में बोलो रबीआ। उनका नाम है राबिया, औरतों का नाम है, इनका नाम रबीआ। 20-22 साल के जवान, लेकिन गरीब, क्योंकि वो जंगल में जाके लकड़े काटने का, मदीने के बाजार में बेचने का। यहाँ कपड़ा शुरू होता है, यहाँ कपड़ा खत्म होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ दरवाजा खोला तो वो सामने। अच्छा आप भी बताओ, अगर आप रात को दरवाजा खोलो और कोई सामने खड़ा हो, आपको ऑब्जेक्शन होगा कि नहीं होगा? पुलिस स्टेशन तक रिपोर्ट जाएगी। तो हमारे नबी ने भी पूछा माँ बालू का या रबिया? हमारे नबी ने कहा ये क्या है, रात को दरवाजा खोला तुम सामने, क्या कुछ प्रॉब्लम है? और रबिया रोने लगे, अल्लाह के रसूल आज रात थोड़ी बात है, कितनी रातों से खड़ा हूं, हर रात को खड़ा रहता हूं। हमारे नबी ने पूछा लेकिन मेरे घर के सामने क्यों खड़े रहते हो? हज़रत रबिया ने कहा मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता, मैं आवाज़ भी नहीं करता, हाथ बांध के खड़ा रहता हूँ। इसलिए खड़ा रहता हूँ, दिन भर साहबा आपकी खिदमत करते हैं, रात को अगर आपको किसी की खिदमत चाहिए आप दरवाज़ा खोलो, मेरे मुस्तफ़ा को परेशान न होना पड़े, सामने रबिया मिल जाएगा। मैं खिदमत, मैं नौकर, मैं आपका गुलाम। आपको दिन भर तो सारे साहब आपकी खिदमत करते हैं, अरे रात को अचानक आपको कोई काम पड़ा, आप दरवाजा खोल के परेशान हो, मैं सब गवारा करूं, मेरा मुस्तफा को तकलीफ हो ये मुझे गवारा नहीं। मैं अल्लाह के रसूल यही खड़ा रहूंगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, जब भी कोई काम हो मुझे कह देना, मैं आपका काम मुकम्मल करूंगा। और मेरे प्यारों फिर ऐसा हो गया कि जब हमारे नबी रात को दरवाजा खोले, बोलो सामने, पूरा मजमा बोले ना सामने। और कभी कभी हमारे नबी काम भी दे देवे कि रबिया जाओ उनको बुला कर लेकर आओ, या कभी कहे कि फला को पैगाम दे दो, या कभी कहे जाओ नहर पे जाओ ठंडा पानी लेकर आओ। हज़रत रबिया जब काम करने के लिए जावे ना, इतने खुश हुए, साथ में कहते जावे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह तेरा एहसान है। अरे साहबा तहज्जुद पढ़ते होंगे, मैं नबी की चौखट पर नबी की खिदमत कर रहा हूँ। एक रात बड़ा अजीब मामला हो गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खोला, सामने कौन? बोलो हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, 20-22 साल के जवान खड़े। हमारे नबी ने फरमाया आओ इधर आया गया, सामने आ गए। और क्या पूछते मानो? कोई काम? अल्लाह के रसूल ने फरमाया घर में आओ। मेरे प्यारो, कहाँ हम वो सहाबा की हकीकत को पहुँचे।
منع کیا نہیں آؤں گا، آپ کے گھر میں نہیں آؤں گا۔ ہمارے نبی نے کہا میرے گھر میں نہیں آؤ گے، میں تم کو گھر میں بلا رہا ہوں، نہیں آؤ گے گھر میں؟ نہیں، اللہ کے رسول میرے بدن سے بدبو آتی ہے، میرا پورا بدن پسینے والا ہے، میرا کپڑا میلا ہے، اللہ کے رسول میں جنگلوں میں لکڑیاں کھڑیا ہوں، اپنے کندھے پر اٹھاتا ہوں، بازار میں بیچتا ہوں۔ آپ کا گھر پاکیزہ گھر ہے، بولو سبحان اللہ۔ آپ کا گھر وہی والا گھر ہے، بولو سبحان اللہ۔ آپ کے گھر میں جبرائیل آتے ہیں، آپ کے گھر میں فرشتے آتے ہیں، میں پسینے والا بدبو، اللہ کے رسول کام کروں گا، جو کام دیں گے وہ کروں گا، لیکن گھر میں آنے کی ہمارے نبی نے فرمایا میرا حکم ہے، آؤ گھر میں۔ جب حکم ہوا کہا اللہ کے رسول کوئی بڑا کام تو نہیں نا، میں آؤں گا، آپ نے حکم دیا آؤں گا۔ اللہ کے رسول نے جب اندر بلایا، کھانا بچھا ہوا تھا، کہا ربیہ میں اور تم دونوں ساتھ میں کھانا کھائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ اچھا، اور اتنے بڑے کے سامنے کھانا بہت عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت ربیہ نے کچھ لقمے کھائے، اللہ کے رسول ہو گئے، پیٹ بھر گیا، حالانکہ بیچارے بھوکے ہوں گے۔ اللہ کے ہمارے نبی نے کہا کھاؤ، تمہارا پیٹ بھرا نہیں ہے، کھاؤ۔ کھائے کھائے، پھر بار بار کہے اللہ کے رسول میں جاؤں، اللہ کے رسول باہر کھڑا رہو گا، ایک گھر میں بہت بدبو والا، اللہ کے رسول بہت پسینے والا، نہیں۔ ہمارے نبی نے کھانے کے بعد کہا وضو کرو، وہاں پانی رکھا ہوا ہے۔ حضرت ربیہ نے وضو کیا، کہا اللہ کے رسول اب کیا کرنا؟ کہا میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، لیکن آج رات ایسے نماز ہوگی میں امام بنوں گا، تم میرے مقتدی بنو گے، بولو سبحان اللہ۔ کون سی نماز میں؟ حضرت ربیہ جو سوچ کے روئے کہ سارے صحابہ ہمارے نبی کے پیچھے فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، وتر پڑھی، ارے صحابہ نے ہمارے نبی کے پیچھے جمعہ پڑھی، عیدین کی نماز پڑھی، ارے سارے صحابہ نے ہمارے نبی کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی۔ حضرت ربیہ کہے اللہ میں اکیلا جو آج نبی کے پیچھے تہجد کی نماز پڑھنے والا۔ سچ بتاؤ وہ تہجد کی نماز کا لمحہ کیسا ہوگا؟ یہ ہم حضور آباد والے کبھی اگر تہجد کی پریکٹس عادت ہو جائے نا تو کبھی کبھی ایسا دعا میں دل لگتا ہے، کیسا لگتا ہے میں بات کرتا ہی رہوں۔ کس کے ساتھ؟ جب ہمارا ایسا حال ہے تو ہمارے نبی کی تہجد کا کیا عالم ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اور اللہ خود ہمارے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ آپ کو تہجد پڑھنا ہے، بولو آپ کو تہجد ہے پڑھو نا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کملی والے میرے کملی والے میرے مصطفیٰ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں۔ اب جب اللہ کا حکم ہوگا ہمارے نبی نے تہجد کی نماز شروع کی، اور ربیہ یوں کیونکہ ایک مقتدی ہو تو کہاں کھڑا رہے؟ دائیں طرف ہمارے نبی آئے، اور نماز میں ہمارے نبی کا رونا اور ربیہ کا رونا، اور ربیہ تو اس لئے روئے کہ اللہ میرا یہ نصیبہ، یہ غریب کا، یہ لکڑے کاٹنے والے کا، یہ جنگلوں میں گھومنے والے کا، یہ پسینے والے کا یہ نصیبہ کہ کسی صحابی کو وہ مقدر نہ ملا جو ربیہ کو ملا کہ نبی کے پیچھے تہجد کی نماز پڑھنے کا۔ اچھا نماز ہوتی گئی، آخر میں ہمارے نبی نے سلام پھیر دیا، تہجد کی نماز مکمل ہو گئی۔ کون تھے بولو بازو میں؟ کون تھے؟ پھر بولو کون تھے؟ ہمارے نبی نے فرمایا آگے آؤ ادھر آؤ، مطلب یہاں بیٹھے تھے، یہاں بلایا، اب آمنے سامنے ہو گئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ تو رو رہے تھے، جوان تھے، ہمارے نبی بھی رو رہے تھے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ مانگ آج مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیہ ایک دم تعجب سے دیکھنے لگے، ارے ہمارے نبی نے فرمایا مانگ لے، تہجد کا وقت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ ربیہ کو پوچھو کیا مانگتا ہے۔ اللہ نے تمہارا نام لے کر پوچھا ہے، ربیہ کو پوچھو کیا مانگتا ہے۔ درمیان میں مصطفیٰ ہے، آسمانوں پر اللہ ہے، اور مانگو زمین پر مانگو، کیا مانگتے ہو جو مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ میرے پیارو ربیہ نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے رسول کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ میں یہاں کوئی دنیا کے واسطے نہیں آتا،
پیسوں کے واسطے نہیں آتا، زمین کے واسطے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ ایسا نہ کرو، مانگو جو مانگنا ہے مانگو۔ حضور آباد والے ہم ہوتے تو وہاں پوری حیدرآباد اپنی ہوتی، کوئی زمین کا ٹکڑا نکلنے نہیں جاتا۔ ہمارے نبی نے اتنے پیار سے کہا ربیہ بہت قربانی کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، مانگو نا کیا مانگتے ہو؟ نہیں، کیا وہ صحابہ ہوں گے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول مجھے کچھ نہیں۔ تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ وقت نکل جائے گا، مانگ لو کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ربیہ نے کہا اللہ کے رسول مانگنا ضروری ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں مانگو کیا مانگتے ہو؟ اے پورا حضور آباد سننا۔ حضرت ربیہ نے اپنا کانپتا ہاتھ ایسے آگے بڑھایا، پھر آگے بڑھایا، ہمارے نبی کے مبارک ہاتھ پہ رکھا، اللہ کو کہو مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے محمد چاہیے، مجھے آپ چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، دنیا کی زمین دولت کچھ نہیں، مجھے آپ چاہیے۔ جیسے دنیا میں آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا، آپ جنت میں جاؤ، مجھے بھی ساتھ میں لے کر چلے جانا۔ ہمارے نبی نے رونا اور اس کو جو اپنے سے لپٹا، اور ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ تم نے مجھے مانگ لیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ نہیں کہا مانگو تو میں نے آپ کو مانگ لیا۔ ہمارے نبی دیکھو، ہمارے نبی کا ہم پر احسان سنو۔ ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا کوئی بھی امتی مجھے مانگے گا میں مل جاؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ لیکن ایک کام کرنا ہوگا۔ کتنا کام کرنا ہوگا؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کتنا کام کرنا ہوگا؟ اور ہمارے نبی نے جو کام ہے اس کی تشریح اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ بولو ربیہ تم اکیلے نہیں، قیامت تک آنے والا میرا کوئی بھی امتی اگر محمد کو مانگے گا، بولو سبحان اللہ، محمد مصطفیٰ کو مانگے گا، بولو۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر وہ یہ چاہتا ہوگا کہ قبر سے اٹھے تو محمد کے ساتھ، بولو سبحان اللہ، حشر کے میدان میں بولو محمد کے ساتھ، نشر کے میدان میں بولو محمد کے ساتھ، حساب و کتاب کے میدان میں محمد کے ساتھ، نامہ اعمال دیے جائے تو محمد کے ساتھ، اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہو تو محمد کے ساتھ، پل صراط پر گزرے تو محمد کے ساتھ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ربیہ کوئی بھی قیامت تک آنے والا آخرت کی ہر منزل میں محمد کو چاہے گا، محمد اسے مل جائیں گے، مگر ایک شرط، ربیہ کو کہا ایک کام کرنا پڑے گا، مجھے مانگنا ہے نا، ایک کام کرنا پڑے گا۔ ربیہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ایک کام کہتے ہو 100 کہہ دو، ہم تو اپنی جان تن من دھن سب آپ پر قربان، اب کہہ دو نا کیا کام کرنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والا میرا امتی آخرت کی ہر منزل میں، قیامت کی ہر منزل میں میرے ساتھ ہوگا، ایک کام کرے اعنی علی بکثرت السجود۔ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک آنے والوں کو بتا دو کبھی نماز کو قضا مت کرنا، پانچوں وقت کی نمازیں کمپلیٹ ہونا چاہیے، نماز کو قضا مت کرنا، قیامت کی ہر منزل میں وہ مصطفیٰ کے ساتھ ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ قیامت کی ہر منزل، حشر کا میدان، نشر کا میدان، نامہ اعمال اڑائے جانے کا میدان، ارے اللہ کے ہاتھ میں ترازو کا میدان، پل صراط کا میدان۔ ہمارے نبی کہتے ہیں جو نمازی ہوگا قیامت کی ہر منزل میں میرے ساتھ ہوگا۔ ربیہ اکیلے نہیں جاؤں گا، نمازی کو جنت میں ساتھ میں لے کر جاؤں گا۔ اور اسی کو اللہ نے فرمایا، اسی کو اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پیارے پیارے میرے بندے 5 وقت نماز کی پابندی کرے۔ اللہ فرماتے تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، ہم آسمانوں پہ جنت کے فیصلے کرتے جائیں گے۔ تو میرے پیارو اس میں اب 2-3 باتیں آ گئی۔ پہلی بات تھی لا الہ، دوسری بات قرآن سے، تیسری بات ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، پہلی بات لا الہ، دوسری بات قرآن سے، تیسری بات مصطفیٰ کا دامن۔ جو دامن تھامنا چاہتا ہے تینوں چیز کا،
وہ اللہ کی توحید اپنے دل میں جمانا چاہتا ہے. نمبر 2 وہ قرآن سے محبت کرنا چاہتا ہے اور اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتا ہے. نمبر 3 جو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑنے کا پکا وعدہ کرتا ہے. سب چیزیں آپ کو ملے گی تو نمازوں میں ملے گی. بولو سبحان اللہ. تو کون کون تیار ہے نماز کے لیے؟ بولو ہاتھ اوپر کرے. بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. توحید بھی کس میں چھپی ہوئی ہے؟ نماز میں. قرآن کی محبت کس میں چھپی ہوئی ہے؟ بولو نماز میں. پیارے نبی کی محبت کس میں چھپی ہوئی ہے؟ بلکہ اللہ کی قسم اللہ خود فرماتے ہیں تو نمازی بن جا، سارے گناہوں کو معاف کروں گا، بے حیائی برائیوں کے کاموں سے. کتنے لوگ کہتے ہیں نا سگریٹ نہیں چھٹتی، بیڑی نہیں، تمباکو، گٹکا، نام مولانا ہوید نہیں. اب وہ ایک بار عادت پڑ گئی نا، نشہ لگائے. نشہ یہ موبائل کا بھی نشہ لگائے. ہاں میرے پیارو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. اللہ فرماتے کون کہتا ہے نشہ نہیں چھوٹے گا، دارو نہیں چھوٹے گا؟ کون کہتا ہے موبائل کا برا یہ نہیں چھوٹے گا؟ کون کہتا ہے کہ بیڑی سگریٹ تمباکو نہیں چھوٹے گا؟ اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھنے ساری برائیوں کو تجھ سے دور کر دوں گا. تو کون کون تیار ہے؟ بولو مصطفیٰ کا دامن. یعنی ہاتھ برابر اوپر کرو نا. بولو بولو ساتھ میں بولو نا مصطفیٰ کا دامن. نہیں ایک بار بول دو، ایمان سے بول دو. محبت کرتے ہو نبی سے؟ یعنی ہاں یا نہیں؟ سننے کا پرابلم ہے. بلند آواز سے بولو نا مصطفیٰ کا دامن. محبت کرتے ہو؟ ساتھ میں بولو نا ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. چلو اب پورا مجمع بولے مصطفیٰ سے محبت کرتے تھے، کرتے، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے. سب محبت کرنے والے ہاتھ اوپر کرے، برابر 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 اوپر کرے. ہاں کرتے نا سب؟ ہاں بالکل فائنل. نہیں سمجھ میں نہیں آیا. میں نہیں بول رہا ہوں کیونکہ عورتیں سن رہی ہے، مناسب نہیں ہے، لیکن میں نے اشارے میں سمجھا دیا. محبت کرتے کیا؟ بہت سارے بیٹھے. اچھا کچھ لوگ داڑھی نہیں رکھتے. بولو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کچھ لوگ رکھتے ہیں. بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کچھ لوگ رکھتے بھی ہیں نہیں بھی رکھتے. اسی یہ چھوٹی سی پٹی بناتا. کون سے باپ دادا نے بولا کہ یہ داڑھی؟ میرے کو ایک ملا انگلینڈ میں میرے کو ایک ملا ایسی پٹی داڑھی بنایا ہوا. اور مجھے کہتا ہے او مولانا قاری احمد علی. کیونکہ میں گاڑی سے اترا مسجد میں بیان کرنے جا رہا تھا. وہ میرے کو بالکل سیڑھی پہ ملا. میں نے کہا ہاں یس قاری احمد علی. I am your friend, my kids, my wife. کہا میرے بیوی بچے سب آپ کے بیان کو اتنا سنتے. اب اس کی اسی پٹے جیسی داڑھی تھی. تو میں نے کہا کہ یہ داڑھی کب سے؟ دیکھ کر کہتا ہے from 4 years. 4 سال ہو گئے. میں نے کہا کیوں تیرے علاقے میں 4 سال سے بارش نہیں ہوتی؟ تو اب وہ چونکہ وہاں کا نا یو کے کا تو اس کو تھوڑا سا خراب لگا. اب تو ماشاءاللہ ہمارا بہت پیارا دوست بن گیا وہ. ہاں دعا کرو اللہ اس کی عمر میں اور بھی برکت عطا فرمائے. آپ تو ماشاءاللہ بڑی لمبی داڑھی ہے. تو وہ مسجد کی سیڑھی پر مجھے کہتا ہے You don't know. This is a signature of Iman, a sign of Islam. یعنی کہنے لگا مولانا آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، یہ تو ایک ایمان کی نشانی ہے. اب چھوٹی رکھو تو بھی ایمان کا سگنیچر ہے، بڑی کرو تو بھی ایمان کا سگنیچر ہے. مجھے کہتا ہم بینک میں جاتے کبھی چھوٹی سائن کرتے تو بھی پیسہ وڈرا ہوتا ہے، کبھی لمبی سائن کرے تو بھی وڈرا ہوتا ہے. یہ تو ایک نشانی ہے. اور پھر مجھے کہتا ہے مولانا you don't know. This is okay. میں نے مسجد کی سیڑھی پر کہا you don't know. This is okay. This is not okay. This is یہاں بھی بیٹھے ہیں دھوکے والے. کائے کو ڈھونگ والی محبت کرنے کا. محبت کرو تو سینہ تان کے سچی محبت کرو نا. بولو نا محبت کرتے تھے، کرتے. کون کون آج تیار ہے؟ بالکل بلند آواز سے بول دے بھائی مصطفیٰ کا دامن. یہ جو جھوٹی محبت کرتے نا، آخری بات سمجھ لو، جھوٹی محبت کرتے نا پکڑے جاتے. ہاں بولو نا. ارے ہاں بولو نا. حافظ نعیم صاحب بھوک لگی اس لیے بول رہا. بہت پتے کی بات بول رہا. ایک مولانا کھانا کھانے کیا کرنے گا؟
ارے بولو نا، تم کو کہا میرے کو کھلانے کا ہے؟ جس کو کھلانے کون کھلانے کا؟ تمہارے گھر میں؟ واہ بھائی، تو کب سے میں کوٹا ڈانٹ رہا اس کو بیکار کا. اب تو اس کی بیوی کا ٹینشن. ایسا تو نہیں نمک بنا کر کے. مولانا بہت بولتا تھا، اس کا منہ بند کر دو. ایک مولانا کھانا کھانے کے لے گئے. اب مولانا نے برابر الحمدللہ بولو، الحمدللہ برابر کھانا کھایا. مولانا نے کھانا کھانے کے بعد مولانا نے کہا گھر کا مالک کون؟ یہ آیا حافظ نہیں، میں گھر کا مالک. مولانا نے کہا تیرا کمال نہیں، کمال تو بیوی کا ہے. کیونکہ اگر اس کا آرڈر نہ ہوتا تو مولانا گھر میں آتے نہیں آتے. تو کمال کس کا ہے؟ بیوی کا ہے. تو مولانا نے کہا حافظ نعیم صاحب جاؤ بیوی کو میرا سلام کہو اور کہنا کھانا بہت اچھا پکایا، اور یہ بھی کہنا کہ مولانا نے دل سے دعا دی اللہ تیرے کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. جو گھر کا مالک تھا بڑا خوش ہو گیا. گھر میں گیا، جا کر مولانا ہے نا، مولانا بڑے مولانا ہے، انہوں نے تیرے کو سلام بولا اور ان کو کھانا بھی بہت اچھا لگا اور تیرے لیے دعا کی اللہ تیرے کو جنت الفردوس. تو بیوی زور زور سے رونے لگی. حضور آباد کی ہوگی، زور زور سے رونے لگی. تو کہتے رو کیوں رہی ہے؟ مولانا نے اتنی بڑی دعا دی تیرے کو، تو رو کیوں رہی ہے؟ اسی لیے تو رو رہی ہو. مولانا نے ایک مرتبہ میرے ہاتھ کا کھانا کھایا، میرے کو جنت الفردوس کی دعا دی. تو کم بخت 25 سال سے میرے ہاتھ کا کھاتا ہے. 25 سال سے میرے ہاتھ کی روٹی چاول اور حیدرآبادی بریانی. میں پہلی مرتبہ حیدرآباد آیا، میں چلا گیا تو میرے کو صبح صورت میں پوچھنے لگے آپ نے بریانی کھائی؟ میں نے کہا نہیں کھائی. کیا حیدرآباد کا بریانی نہیں کھائی؟ تو سمجھو حیدرآباد گئے نہیں. دوسری مرتبہ آیا، میں نے کہا بھائی سب سے پہلے بریانی کھلا دینا بھائی. تو وہ بیوی کہنے لگی مولانا ایک بار کھایا، میرے کو جنت الفردوس کی دعا دیا، اور تو 25 سال سے میرے ہاتھ کی بریانی کھاوے، روٹی کھاوے، چاول کھاوے، ایک بار بھی میرے کو دعا نہیں دے. گھر کا مالک جو تھا نا، اس کو احساس ہوا میرے سے غلطی تو ہوئی ہے نا. ارے ہوئی ہے، سیدھی بات ہے، دعا دینا چاہیے.